نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मेरी अजीज़ मोहतरम माओ और बहनों, मैं आप सबका इस दर्स में इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेइंतहा रहमतें बरकतें नाजिल हो आप सब पर। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज हम सूरा अस्र, सूरा हुमज़ा और सूरा फील का इंशाअल्लाह तर्जमा तफसीर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सूरत अल अस्र, जिसका माना है वक्त। तो इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अस्र का माना होता है दिन का आखिरी हिस्सा, या वो वक्त जो बहुत कम हो, जो बहुत आखिरी हो, तो वो होता है अस्र। और इस सूरह के बारे में कई मुफस्सिरीन ने कई बातें फरमाई हैं। उनमें से एक इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर कुरान में इस सूरह के अलावा कुछ न होता तो ये एक सूरत लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। तो वो क्या कह रहे हैं, ये एक सूरत हमारी हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। इसका मकसद ये था कि इस सूरह की अहमियत हमें बताएं, ये सूरह कितना अहम है और इसका समझना पूरे कुरान को समझने के बराबर है। तो फिर हम इंशाअल्लाह इस सूरह को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, ज़माने की कसम, कसम है उस वक्त की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त की कसम खाते हुए हमें कुछ बात बता रहा है। एक रिवायत में इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि मैंने सूरा अस्र का मतलब एक बर्फ़ बेचने वाले से समझा है जो बाजार में आवाज़ लगा रहा था, उस पर रहम करो जिसका असासा घुल रहा है। यानी मेरी बर्फ घुल रही है तो मुझसे खरीद लो। ये बार बार लफ्ज़ से पुकार रहा था कि उस पर रहम करो जिसका असासा घुल रहा है। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मैंने सोचा, जिस तरह बर्फ पिघल कर कम हो रही है, उसी तरह इंसान को मिली हुई जिंदगी भी कम हो रही है। तो मेरी अजीज बहनों, जो हमारी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें मिली है, वो भी इसी तरह कम हो रही हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान खसारे में है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाकर हमें ये बता रहा है कि हम खसारे में हैं, हम हलाकत में हैं, अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और वक्त को सही नहीं पहचानेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इल्लल्लज़ीना आमनू, क्या फरमाया गया है? इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। वा आमिलुस्सॉलिहाति, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, और नेक अमल करना भी। अमल स्वालिह, व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक़ की तरफ दावत दें, हक़ की तलक़ीन करें, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं, लोगों को अम्र बिल मारूफ व नहिल अनिल मुनकर, इसकी दावत दें। व तवासौ बिस्सब्र, और लोगों को सब्र की तलक़ीन दें। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए
اور نیک عمل کیے اور حق کی دعوت دے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو 4 چیزوں کی ہمیں یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سارے ایمان لانا دل سے، اور ہر اس چیز سے ہمیں ایمان لانا ہے جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، ان کے نبیوں پر، اور جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے قدر پر اور یوم آخرت پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، اور ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے عمل کرنا۔ عمل چاہے ہمارے زبان سے ہو، چاہے ہمارے ہاتھ سے ہو، ہر طریقے سے اچھے عمل کرنا۔ ویسے ہی حق کی دعوت دینا، جو سچائی ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور آخری صبر کی نصیحت کرنا، ہر کسی کو صبر کی نصیحت کرنا۔ دنیا جو آزمائشوں کی جگہ ہے ہمارے لیے، یہاں پر ہمیں رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور اس کی ہمیں لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس پورا صورت کو ہم ایک چھوٹے سے اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھیے کہ آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، یا آپ ڈوب رہے ہیں، یا آپ کے پاس بہت کم وقت ہے اپنی جان بچانے کی۔ اگر ہم ڈوب رہے ہیں اور ہم ساتھ بے ہوش بھی ہو رہے ہیں، ہمارے منہ میں پانی جا رہا ہے اور ہم بے ہوش ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کوشش کریں گے؟ کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اچھے سے اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جگائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچائیں گے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی عصر کا معنی قرآن میں لیا گیا ہے، وہ بہت ہی سخت معنی ہے۔ وہ ایسا وقت ہے جو بہت ہی کم، بہت ہی آخری، کہ اس کو اس طرح استعمال کرو ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے، ورنہ آپ اپنی جان گوا دو گے، اس طرح اس کا معنی آ رہا ہے۔ تو اب اس چیز میں جب آپ اگر ہوش میں نہیں آئیں گے اور آپ اپنی حالت پر غور نہیں کریں گے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خسارے میں ہوں گے اور آپ اپنی آخرت برباد کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جاگنا ہے، اور یہی جگانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا ہے کہ والعصر، قسم ہے اس کم وقت کی، اس آخری وقت کی جو بہت ہی زیادہ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بہت ہی کم وقت آپ کے پاس ہے، اس وقت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خسارے میں ہو، انسان سارے خسارے میں ہے، اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور جو نیک عمل کریں اور جو حق کی دعوت دیں، پھر صبر کریں۔ تو اس وقت جب ہم ڈوب رہے ہیں اور جب ہم خسارے کو پہنچ سکتے ہیں، تب اگر ہم جاگیں اور اس راستے پہ چلنے لگے، ہم کوشش کرنے لگے، تو اس کوشش کے ساتھ ہمیں حق کی دعوت بھی دینی ہے۔ کیونکہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تب آپ کا ایمان کم ہونے لگتا ہے، یا ایسی رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں جب آپ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، آپ راستہ بدل لیتے ہیں، تب آپ کو کسی اور کی مدد ہونی چاہیے، آپ کو کسی اور کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم وقتاً فوقتاً ہر کسی کو حق کی دعوت دینی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ لے لیں، آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ اسلام کے جو بھی ستون ہے اس پر پوری عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر آپ کے جو رشتہ دار اور دوست ہیں اس سے بہت ہی دور ہیں اور آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جب آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مکمل پردہ کروں گی اور مکمل میں ان چیزوں سے بچوں گی، پر آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے اس طرف لے کر آتے ہیں،
تو تب ہمیں اس حق کی دعوت دینی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ان لوگوں کو بھی بچائیں۔ تو اس سورہ میں بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بس یہ ایک چیز کر لو، آپ کامیاب ہو، ایمان لا لو، اچھے عمل کرو اور حق کی دعوت دیتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر لو۔ پھر جو دوسرا سورہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورہ حمزہ۔ سورہ حمزہ اس کا مطلب وہ ہے جو غیبت کرتا ہے اور لوگوں کی برائی کرتا ہے، سلینڈرر۔ سورۃ الحمزہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جب ہم سمجھ لیے کہ ہماری زندگی میں کیا اہم ہے، جو وقت ختم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اس وقت پہ ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار کرنا ہے، ہمیں جگانا ہے اور اس راستے پہ چلنا ہے، تو ہمارے لیے اگلی رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے۔ کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے یہ ہم اس سورہ میں جانیں گے، کہ جو بھی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو لوگ بھی مال جمع کر کر فخر کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی برائی کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کی آخرت بہت ہی ناگوار ہوگی، ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اور ہم دیکھیں گے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو لوگوں کے سامنے اور پس پشت عیب بیان کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی خرابی ہے۔ تو اس سورہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ زبان سے لوگوں کی عیب گیری کرتے ہیں، لوگوں کے برائی اور لوگوں کی بےہودگی یا حقارت کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی خراب ہیں، یہ بہت ہی لو لیول کے لوگ ہیں، یعنی ان کا کیریکٹر بہت ہی لو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایسے لوگوں کی برائی کر رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم لوگوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے جب کوئی بات چل رہی ہے تب ہم ان لوگوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کوئی بھی، چاہے ہمارے رشتہ دار ہو، دوست ہو یا پڑوس ہو، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر توجہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جو ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے، تمہارے لیے جس میں کوئی کنسرن نہیں ہے، جس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسی بات، ایسا کام چھوڑ دو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو دو ورڈز ہے ہمزہ اور لمزہ، ان کا الگ الگ معنی ہے۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے جو برائی ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کریں، یعنی غیبت، اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے جو برائی ہم سامنے کریں، ہم سامنے لوگوں کی برائی کرنا شروع کر دیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ اس طرح لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور لوگوں کی غلطیاں ہم بظاہر طور پر بتانے کے لیے، اور اس طرح بتانے کے لیے ان لوگوں کو کہ ہم تم سے اعلیٰ ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، تم تو ایسے ایسے عمل کرتے ہو، ہم اس طرح عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ تو لمزہ کا مطلب یہ ہے وہ غیبت اور وہ برائی جو ہم کرتے ہیں جو کہ زبان سے ہو، اور ہمزہ میں اس چیز کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ برائی جو ہم اپنے ہاتھوں اور اپنے آنکھوں سے کرتے ہیں، اس کا ذکر ہمزہ میں آیا ہے۔ تو اس آیت میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا، وہ لوگ جو لگاتار لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے راز کھولتے رہتے ہیں،
اور زیادہ تر ان لوگوں سے نگیٹیو وائبس آتے ہیں، جو لوگ زیادہ تر برائی میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو لوگوں میں درار ڈالتے ہیں، جو لوگوں میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، جب دو دوست اچھے سے محبت سے رہتے ہیں، ان میں تیسرا آ کر ان لوگوں میں درار ڈالنے والے، اور تیسرے وہ قسم کے لوگ جو ہر وقت لوگوں کی کمی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، چاہے سامنے ہو یا چاہے پیچھے ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ چیز اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا اور دوسروں کی بے عزتی کرنا اللہ کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلم بھائی کی برائی اس طریقے سے کرنا جو اسے ناپسند ہو، جو اسے ناپسند ہو۔ تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ سامنے ہو اور یا چاہے پیچھے۔ تو اوروں کی عظمت کیا جانے کم ظرف انسان جو ہوتے ہیں، تو جب ہم زیادہ لوگوں کی برائی کرنے والے، لوگوں میں خامیاں ڈھونڈنے والے بن جائیں گے، تو ہم خود کم ظرف ہو جائیں گے اور ہم خود وہ خامیوں والے ہو جائیں گے اور ان سے زیادہ کمتر انسان ہم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے آج توبہ کریں گے۔ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جانے یا انجانے میں ہم سے یہ ہوتا رہتا ہے، ہم کوشش کریں گے، ہر وقت اس کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پھر آگے آتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو مختلف قسم سے مال جمع کر کر رکھتے ہیں اور اس کی تعداد کو گن گن کر رکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں اس کو، لوگوں کو کچھ لوگ بتاتے ہیں اور کچھ لوگ چھپاتے ہیں، ان میں دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دن میں ان کا مال مشغول رکھتا ہے اور رات میں وہ ایسے سوتے ہیں جیسے کہ لاش ہو۔ یعنی دن کی مشغولیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ بس اپنے مال کو جمع کرو، اپنے مال کو گنو اور اپنے مال کو کماؤ، اور رات میں ان کی مصروفیت بس اپنا آرام ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ سے غافل ہو بیٹھے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا احساس نہیں، اپنی آخرت کا احساس نہیں، ایسے وہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یحسب ان مالہ اخلدہ، پھر اللہ فرماتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ تو جو انسان مال و دولت کمانے میں اس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسے جمع کرتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، انہیں وہ عزت دلائے گا اور ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، پر یہ حقیقت نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال کرنا کہ مال ہمیشہ ان کا زندہ رہنے کا سبب بنے گا، یہ بہت ہی بیکار سبب ہے اور یہ انہیں کہیں نہیں بچا سکتا۔ تو جو لوگ اپنے مال پر غرور کرتے ہیں، ان کی طرف بھی اس آیت پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ پھر آگے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو حطمہ میں پھینکا جائے گا جو لوگوں کی برائی کرتے ہیں، آمنے سامنے اور پیٹھ پیچھے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہر طریقے سے اذیت پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور جو لوگ مال گن گن کر جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں اور مال و دولت کمانے کی دوڑ دھوپ میں لگتے ہیں، اللہ سے غافل ہو بیٹھے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ان کی حفاظت کرے گا، انہیں زندہ رکھے گا، وہ لوگ ہرگز نہیں بلکہ حطمہ میں پھینکے جائیں گے، حطمہ میں پھینکے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا آپ سمجھتے ہو حطمہ کو، یہ ہے کیا چیز؟ یہ حطمہ ایک جہنم کی آگ کا خاص نام ہے
جو توڑ کے رکھ دے گی، جو پیس کے رکھ دے گی، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں توڑ کے رکھ دے گی۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے، تقریری سوال کر رہا ہے، یہ پیش کر رہا ہے کہ تم کیا جانو، حتما کیا ہوگی، اس کی شدت کیا ہوگی، وہ کیسی آگ ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ صرف عام آگ نہیں ہے، بلکہ وہ آگ اللہ نے خود اپنی قدرت سے جلائی ہے، اور اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی آگ انسان کو جلا سکتی ہے اور وہ بجھائی بھی جا سکتی ہے، لیکن جو آگ اللہ نے جلائی ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی۔ تو جو آگ سے انسان جل جاتا ہے، جو دنیا کی آگ ہے اس سے ہی انسان جل جاتا ہے، تو پھر وہ آگ کیا ہوگی جو اللہ نے خود اپنی قدرت سے جلائی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ آگ صرف انسان کو اپنے جسم اور گوشت اسی چیز کو نہیں جلائے گی، بلکہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس طرح اس کی شدت ہوگی۔ وہ انہیں زندہ رہنے نہیں دے گی، اس طرح بار بار شدید عذاب ان پر ہوتا جائے گا، وہ زار و قطار رونے لگتے ہوں گے، پر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آگ اس کے جسم کے ہر حصے کو کھا جائے گی، حتیٰ کہ اس کے حلق سے لے کر اس کے دل تک پہنچ جائے گی، پھر اسے واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا۔ تو ہمیں جسم میں لوٹا دیا جائے گا، پھر ہمیں جلایا جائے گا، اگر ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، یعنی حطمہ کی جو آگ ہوگی ہر طرف سے وہ اس میں قید ہو جائیں گے، ایسی وہ آگ ہوگی کہ وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہنمی لوگوں پر دوزخ بند کر دی جائے گی، جسے نہ کھولا جا سکے گا، نہ کوئی وہاں سے نکل سکے گا، یہ عذاب صرف بڑھتا ہی جائے گا۔ تو اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ ہمیشہ بھڑکتی ہوئی، ہمیشہ بڑھتی ہوئی اور چاروں طرف سے جکیڑ لے گی، چاروں طرف سے پھیر لی جائے گی، نہ کوئی اس میں سے نکل سکے گا، نہ کوئی ان کی مدد کے لیے وہاں آ سکتا ہے۔ پھر اللہ آخری آیت میں یہ فرماتا ہے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس طرح انہیں جکیڑ لیا جائے گا، اس طرح انہیں قید کر لیا جائے گا کہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں قید ہوں گے۔ اور اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ لمبے لمبے ستون آگ سے لوہے کے ہوں گے اور آگ سے تپ رہے ہوں گے، تو اس طرح انہیں وہاں پر جکڑ لیا جائے گا۔ کہ اللہ ہمیں ایسی آگ سے اور ایسے عذاب سے بچائیں، اور کن لوگوں کا یہ انجام ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ابھی یہ آیتیں ہمیں سننے کے لیے بڑے مطلب بہت ہی سمپل ہیں، یعنی جو غیبت کرتے ہیں، جو مال جمع کرتے ہیں، اللہ سے غافل ہو بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے لیے اتنا عذاب، تو پھر سوچیں جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ ہم جو چیز بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کی برائی کرنا، کسی کو تکلیف دینا سامنے یا پیٹھ پیچھے، ہم اس کو بہت ہی کم سمجھنے لگتے ہیں، پر یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم جو بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، جو تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پر تلاوت کر رہے ہیں، اور جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پھر اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے برائیوں سے ہم نہیں بچیں گے تو پھر کیا ہمارے اعمال ہمیں بچا سکیں گے؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں بچا سکیں گے؟ تو ہم غور کریں اس چیز پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم
اپنے بڑے بڑے اعمال کو برباد نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے، ان برائیوں سے بچا جو ہمیں اس حطمہ تک لے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں میری بہنوں انشاءاللہ یہ پرہیز کرنا ہے کہ ہم چغلی، غیبت، برائی، ہر اس چیز سے پرہیز کریں گے، اور ہم جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اس میں سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ مال صرف ہمارے اس دنیا کا سرمایہ ہے، یہ ہمارے آخرت میں کوئی چیز نہیں پہنچا سکتا۔ جو جتنا سرمایہ آپ کو اس دنیا میں آسانی سے رہنے کے لیے کافی ہوتا ہے، بس اتنا جمع کریں۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روزی لکھ رکھی ہے، وہ پوری روزی ہم تک پہنچ جائے گی، چاہے ہم زیادہ اس کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ تو جتنا اللہ سے پہنچ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ عطا کریں۔ پھر ایسے لوگ، اگر یہ سب ہم نہ کریں تو ہم حطمہ میں ہوں گے۔ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور پھر جو آخری سورہ آج ہم مطالبہ کریں گے وہ ہے سورۃ الفیل، جس کا معنی ہے ہاتھی۔ ہم نے کئی دفعہ اس کا ترجمہ پڑھا ہی ہوگا آپ نے کئی دفعہ، اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، جو یمن اور ایتھوپیا یعنی جسے ہم حبشہ کہتے ہیں، وہ آمنے سامنے کے دو کنٹریز ہیں، دو علاقے ہیں جو ریڈ سی ان کے بیچ میں ہے، اور یمن یہاں ہے اور حبشہ یہاں ہے۔ تو یمن کے علاقے میں اس جگہ پر حبشہ کا ایک حکمران رہتا تھا، اور کچھ دن کے بعد یہ حکمران اس نے کیا کیا، خود مختار ہو کر حکومت قائم کر لی، اور اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس بادشاہ کو یعنی ابرہہ کو یہ پتا چل رہا تھا کہ ہر کوئی مکہ کی طرف تجارت کر رہا ہے، مکہ کی طرف بار بار جا رہے ہیں، اور مکہ کی طرف لوگ بار بار جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کعبۃ اللہ تھا، اور بھلے ہی اس وقت سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، سارے لوگ ایمان پر نہیں تھے، پر ہر کسی کا اپنا ایک بت تھا جو اپنے حساب سے وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور طواف کرتے تھے، اور وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ اپنے حساب سے کیا کرتے تھے، اور سب کا سینٹر آف اٹریکشن تھا مکہ اور کعبہ۔ تو جس وجہ سے لوگ وہاں جا رہے تھے، اس کے ساتھ وہاں پر بزنس بھی بہت بڑھ رہا تھا، تجارت بھی بہت بڑھ رہی تھی، اور یہ چیز جو بادشاہ تھا ابرہہ انہیں برداشت نہیں ہوئی، اسے برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اگر ہم یہاں پر کعبہ کی مثال کی طور پر کعبہ کی طرح اور ایک کلیسا بنا لیں۔ کلیسا اس نے بنایا، اور بہت ہی دن کے بعد بھی کوئی زیادہ لوگ یہاں پر آنے نہیں رہے تھے، زیادہ لوگ یہاں پر نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ابرہہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب کعبہ کو گرا دوں گا، کعبہ کو میں اب گرا دوں گا، اور یہ سوچ کر اس نے 12,000 کا لشکر لے کر، کئی ایسے ہاتھی اپنے ساتھ لے کر کعبہ کو ڈھانے نکلا۔ تو اس کا یہ مقصد تھا کہ اس جگہ پر یعنی ریگستان پر ہاتھی تو کوئی نہیں ہوتے، تو ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاتھی کو اس طرح ہم لے کر نکلیں گے کعبہ کی طرف کہ وہ گرا دیا جائے گا۔ تو اس نیت سے وہ جب لے کر پہنچے، اور پہنچنے سے تھوڑا پہلے انہوں نے چوری اور ڈکیتی کی، جس میں عبد المطلب کے کئی ایسے اونٹ انہوں نے چوری کر لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 200 اونٹ لے لیے گئے تھے۔ تو عبد المطلب نے جب ان سے واپس مانگا، جب انہوں نے واپس مانگا، تو وہ ابرہہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو، یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے
کہ تم اونٹ ہم سے واپس مانگو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کے لیے اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کعبہ کو تم ڈھانے آئے ہو اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کی حفاظت وہی کرے گا۔ اس طرح عبد المطلب نے جواب دیا تھا ابرہہ کو۔ ویسے ہی سارے مکہ کے لوگ، سارے قریشی مکہ کے پہاڑیوں میں چھپ گئے تھے۔ اس وقت بہت ہی کم لوگ تھے مکہ میں، پر وہ لوگ اس خوف سے چھپ گئے تھے کہ وہ لوگ مار دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جھنڈ پرندے بھیجے گئے، اور ان پرندوں کے منہ میں پتھر تھے، جو پتھر ان ہاتھیوں اور اس سارے لشکر پر پھیر دیے گئے تھے، ان پر ڈال دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سارے مارے گئے، اور وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے نا، ویسے وہ ہو گئے تھے۔ تو اس سال کو کہا جاتا ہے عام الفیل۔ عرب اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والا سال۔ تو یہ اس سال ہوا تھا جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یعنی کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اے میرے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ کیسے ان لوگوں کو برباد کر دیا، کیسے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل جو پرندے ہیں ان کے جھنڈ اللہ نے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، اور جو پرندے کیا کرتے تھے، وہ لوگ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہاں پر قریش پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازش ہوئی، جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریشیوں پر کی، اس کی یاد دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، جنہوں نے کعبہ کو ویران کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے کعبہ کو صفِ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کی جو بھی عزت تھی، ان کی جو بھی طاقت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ تو کیسے یہ لوگ بدترین قسم کے انسان تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح ہوئی کس سے؟ قریشیوں کو اللہ نے فتح دی۔ حالانکہ قریشی جو تھے وہ اس وقت سارے ایمان والے نہیں تھے، وہ عیسائی تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ مشرک تھے، زیادہ تر مشرک تھے، اور جو لوگ ہاتھی کے لشکر کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ عیسائی تھے۔ تو عیسائی لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کو فتح دی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ قریش کچھ اچھے تھے، بس اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، انہیں اس جگہ لانا تھا، انہیں رسالت دینی تھی، اور انہیں کعبہ کے ساتھ یہ اپنا کام دینا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شرف کے ساتھ
بہت ہی زیادہ تکریم اور تعظیم کے ساتھ یہ نوازنے والے تھے اللہ. تو اس وجہ سے اللہ نے اس کعبہ کی اس طرح حفاظت کی. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ کیا دعا کرتے تھے؟ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے. میں اس کا بس ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اس شہر کی حفاظت کر، اس شہر میں ہمیشہ ہمیشہ سے حفاظت ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اور ایک سورہ ابراہیم میں بھی اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بتا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا مقبول ہوئی. جو دعا انہوں نے مانگی تھی کہ کعبہ کو اور اس جگہ کو محفوظ رکھ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کی. تو یہ تھا خلاصہ اس سورہ کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح انہیں فتح کی. تو ہر جگہ اس طرح اللہ اس کے گھر کی اور ایمان والوں کی حفاظت کرے گا. تو یہ یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ کی رسی تھامے ہوئے ہیں، جو اللہ کی طرف دوڑنے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے، نیک عمل کرنے والے نیکوکار، اور ویسے ہوں گے جیسا کہ باقی جگہ ذکر کیا گیا ہے قرآن میں بار بار، متقین اور سابقون الاولین اور اصحاب الیمین. جو ایسے لوگ ہوں گے ان لوگوں کی اللہ حفاظت کرے گا اور ان لوگوں کے لیے فتح ہے، ان لوگوں کے لیے یقینی فتح ہے اس دنیا میں بھی اور یوم آخرت میں بھی. تو میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی کوشش ہے. تو آج کے اس درس سے ہمارا یہ ہوگا، ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم وقت کی اچھے سے زیادہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو خسارے میں پڑ جاتے ہیں. ہم اپنے نمازوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے عمل کی حفاظت کریں گے، نماز کے ساتھ ہمارے قرآن، ہمارے دوسرے عمل کی بھی ہم حفاظت کریں گے. اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ عورتوں سے سرزد ہوتی ہے وہ برائی، غیبت، چغلی اور لوگوں کہ پیٹ پیچھے ان کی برائی کرنا، اس سے بھی ہم پرہیز کریں گے. یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یعنی نصیحت گو صورتیں تھیں ہمارے لیے. وقت کا اچھے سے استعمال ہم جب آتے ہیں اس وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں. ہم جو بھی کام میں ہوتے ہیں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی آیتوں کو یاد کریں، قرآن لگا لیں یا اس کا ترجمہ لگا لیں اور کچھ اپنے دل کو تبدیل کریں. اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جتنے طریقوں سے آپ اپنے دل کی اور اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں. پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری بھی فتح ہوگی یوم آخرت میں اگر ہم اس طرح رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اسی بات سے میں اپنا درس ختم کرنا چاہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک واتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.